बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ा नकी नूर फ़रज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसकी मोहब्बतों के साए में रहें और रब ताला आपको आपके सभी अपनों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और दो जहाँ का तमाम तर खैर आपके नसीब में रखे और आपके सभी अपनों के नसीब में रखे और दो जहाँ के तमाम तर शर से आपको और आपके सभी अपनों को महफूज रखे। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी और दुआ करूंगी कि ये ईद और आने वाली तमाम ईदें और तमाम दिन जो हैं आपके दिलों को अल्लाह ताला आपके कल्बों को मुनव्वर शाद और आबाद रखे। आपको रब ताला की मारिफत इल्म और जो है रिस्क और खैर बरकत अता फरमाए। उम्मीद करूंगी कि ये ईद बहुत खूबसूरत गुजरेगी, हंसती मुस्कुराती गुजरेगी, बामारिफत गुजरेगी और बमायने गुजरेगी और आप रब ताला की तरफ मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ मतवज्जो रहते हुए अपनी इस कुर्बानी की जो ईद है उसको सेलिब्रेट करेंगे और उसमें इमाम वक्त को भी याद रखेंगे, उनके लिए भी सदका और कुर्बानी का एहतमाम करेंगे और उनके लिए भी दुआ करेंगे। अब हो जाता है दुआ का वक्त, हम बढ़ते हैं एक दुआ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे परवरदिगार, तू हर चीज पर कुदरत रखता है, आसमानों और जमीन के खजाने तेरे कब्जे में हैं और तू वो यकता बुजुर्गी वाला अता करने वाला है जो किसी साइल को नहीं हटकाता, उम्मीदवारों को मायूस नहीं करता और जिसकी अता कम होती है और जो कुछ उसके पास है खत्म नहीं होता बल्कि वो बढ़ता है मिकदार में, पाकीज़गी में, अता में और सखावत में। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने खजानों से इनायत कर जो खत्म नहीं होते और अपनी वसी रहमत में से मुझे अता कर कि बेशक तेरी अता कभी बंद नहीं होती और तू हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। और अगला हमारा सेगमेंट है जो कि ईद से ताल्लुक रखता है और ईद के त्यौहार की जो है से ताल्लुक रखता है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ईद को अहले इल्म के साथ जो है वो सेलिब्रेट करें और कोशिश की है कि हमारे साथ अहले इल्म लोग जो है वो शामिल हों। इस मुनासबत से आज हमारे साथ हमारी बहुत ही मोहतरम गेस्ट मौजूद होंगी सैयदा गजल ज़हरा नकवी, जो कि जामिया दीन अल क़य्यूम से हैं, जो तदरीस का काम भी अंजाम देती हैं, किताबत का भी और इल्म के हुसूल की तरफ भी जो है वो मुतवज्जो रहती हैं। और उनके साथ आज हम डिस्कस करेंगे त्योहार बंदगी को, जो कि ईद कुर्बान की मुनासबत से हमने टॉपिक रखा है कि त्योहार बंदगी क्या है और हमें किन बंदगी के उसूलों पर अपने आप को जो है मजबूत और मुस्तहकम रखते हुए इस ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपनी गेस्ट की तरफ। हमारे साथ हमारी बहुत ही मुहतरम गेस्ट मौजूद हैं, सैयदा गजल ज़हरा साइफा पाकिस्तान से, जामिया दीन अल क़य्यूम से उनका ताल्लुक है, दर्स व तदरीस और खिताबत से जो है आपका ताल्लुक है माशाल्लाह से। सो हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपको बहुत बहुत ईद की मुबारक और जो है आपको खुशामदीद भी कहूंगी जुल्फ़कार टीवी पे और आपको ईद की मुबारकबाद भी दूंगी और त्योहार बंदगी पे इस वक्त जो है हम जो है उसके उन्वान से मना रहे हैं और ख़ुसूसन जो है हमारा इस दफ़ा जो जो उन्वान था जो वो ये था कि ईद अहले इल्म के साथ जो है वो मनाई जाए। तो माशाल्लाह से आपका ताल्लुक भी तालीम लेने और देने दोनों से है, तो हमें हमारे लिए बाइस से इफ्तिखार है कि आप हमारे साथ शामिल हुई। और मैं इस मुनासबत से मजीद ये जानना चाहूंगी कि जो त्योहार बंदगी हम चूंकि ये उन्वान से कर रहे हैं, इस उन्वान से कर रहे हैं, तो इसमें क्या बंदगी का एलिमेंट है जो ईद कुर्बान है खसूसन उसके ऊपर? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खैर मुबारक आपको भी हमारी जानिब से इस पुरमसरत मौके पर आपको मुबारकबाद देते हैं, आपकी पूरी टीम को मुबारक देते हैं। ये जो बंदगी का कॉन्सेप्ट है इस ईद की मुनासिबत से, क्योंकि एक होती है ईद उल फित्र जिसको कहा जाता है, वो ईद फितरत है, यानी फितरत को पाकीज़ा करते हैं हम अपने रोज़ों के ज़रिए से खुदा के करीब होते हैं। और ये ईद, इस ईद को ईद कुर्बान भी कहा जाता है, ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। ये ईद, इसको
قربانی کے اعتبار سے اور اس عید کو بندگی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم نے بندگی کے عروج کو بیان کیا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. یہ عید کیونکہ نام ہی حضرت ابراہیم کے نام سے ہے، ان کے فرزند کے نام سے ہے، یہ تو حضرت ابراہیم کا جو عمل ہے وہ عمل بندگی کا عمل ہے. اسی لیے خدا نے حضرت ابراہیم کے اس عمل کو پسند کیا. اور وہ عمل کیا تھا حضرت ابراہیم کا کہ حضرت ابراہیم نے جو بندگی کی راہ میں رکاوٹیں تھیں ان تمام رکاوٹوں کو حضرت ابراہیم نے دور کیا. ہوتی ہے راہ بندگی میں جب ہم خدا کی طرف قربت کے سفر طے کرتے ہیں تو بہت سی رکاوٹیں ہمارے راستے میں آتی ہیں. اسی طرح کچھ رکاوٹیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، مطلب جو ہمیں ہماری محبوب ترین چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری رکاوٹ بن جاتی ہیں. جیسے ہماری اولاد بعض اوقات ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے، ہماری عزیز ترین شے، ہماری قیمتی ترین شے ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور بعض عدو ہمارے یعنی دشمن جو ہیں وہ راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو یہاں پر حضرت ابراہیم کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے کیونکہ بندگی اپنی ثابت کرنی تھی خدا کے سامنے، اپنی عبودیت کو ثابت کرنا تھا، اس الہ کے سامنے اپنی عبدیت کو ثابت کرنا تھا. تو انہوں نے اپنی بندگی کیسے ثابت کی کہ خدا نے جب ان سے ان کی قیمتی ترین شے کو طلب کیا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میری سب سے قیمتی چیز کیا ہے. تو ان کی نگاہ پڑی کہ میرا بیٹا، بزرگی میں ملی ہوئی اولاد، منتوں سے مانگا ہوا بیٹا، وہ سب سے قریب ترین سب سے محبوب ترین شے حضرت ابراہیم کی جو حضرت ابراہیم نے راہ خدا میں پیش کرنے کے حضرت ابراہیم تیار ہوئے. تو یہ بندگی کا اعلیٰ نمونہ تھا، اسی لیے خدا نے ان کو اسوہ بندگی قرار دیا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام. ویسے میں یہاں پہ یہ بھی چاہوں گی کہ تھوڑا سا بندگی کو بھی ایکسپلین کرتی جائیں تاکہ ریفریش ہو جائے سننے والوں کے ذہن میں کہ بندگی کا معنی یا مفہوم ہوتا کیا ہے اور بندہ خدا کہتے کس کو ہیں. دیکھیے بندگی کیا ہے، یعنی راہ پروردگار عالم میں اپنا سب کچھ ایک طرف رکھ کر اور اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنا ہر پیارا، اپنی ہر شے قربان کر دینا اور فقط اپنے الہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا. ہمارا اس وقت جو دور چل رہا ہے اس میں یہ کہ انسان ظاہراً تو لگتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عبد خدا نہیں ہوتا. دیکھیں امام حسین کا بھی فرمانا ہے کہ دنیا کے بندے ہیں لوگ. زیادہ تر لوگوں کا حال یہی ہے کہ دنیا کے بندے، کوئی مال کا بندہ ہے، کوئی مال کے لیے جی رہا ہے، کوئی زر کے لیے جی رہا ہے، کوئی اولاد کے لیے جی رہا ہے. مقصد حیات جو ہے ان لوگوں کا بس یہی ہے اپنا گھر بنا لیں، اپنا مال بنا لیں، مال میں اضافہ ہو جائے. دنیا کی تمنا ہے، دنیا کی آرزو ہے. اب دنیا کی آرزو نہیں کرتا، جو بندگی کے مقام کو پہنچنا چاہتا ہے، جو بندگی کا عروج پانا چاہتا ہے، جو واقعاً خدا کا بندہ ہوتا ہے، جو خدا کا عبد ہوتا ہے، وہ دنیا نہیں چاہتا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو چاہتا ہے. وہ جو کام انجام دیتا ہے، جو عمل انجام دیتا ہے، وہ پروردگار عالم کے لیے انجام دیتا ہے. وہ عبد خدا ہوتا ہے. اس کا جھکنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، اس کا ہر عمل خوشنودی پروردگار عالم کے لیے ہوتا ہے. یہ بندگی ہے، یہ عبدیت ہے جو وہ خدا کی حضور میں اپنی پیش کرتا ہے. عید کے موقع پہ ہم اپنی بندگی کا جو ہے اظہار کیسے کریں گے، کیا کریں ایسا کہ جس سے ہمارا رب خوش ہو. دو عمل ہم اس عید پہ کرتے ہیں. ہم اصل میں ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم بڑا لائٹ سا لیتے ہیں ہر چیز کو، بڑا آرام سے ہم کہتے ہیں بس عید ہے تو پھر گزر جائے گی، قربانی کر دیتے ہیں. حقیقت میں اس دن کیونکہ حضرت ابراہیم کی اور ان کے فرزند کی یاد یہ منائی جاتی ہے، تو اس میں ہمیں دو کام کرنے ہیں باقاعدہ اس اسوے کو اپناتے ہوئے، حضرت ابراہیم کے اسوے کو اپناتے ہوئے. جو ہر سال یہ عید ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. جیسے عزاداری کا ایک مقصد ہے، جو عید ہم منا رہے ہیں، یہ تہوار ہم منا رہے ہیں، اس تہوار کا مقصد ہے، بے مقصد نہیں منائی جاتی ہے کوئی بھی چیز. یا خدا کسی بھی سنت الہی یا شعار الہی جو ہوتے ہیں یہ بے مقصد نہیں ہوتے ہیں. یہ تہوار، یہ عیدیں، یہ شعار الہی ہیں، یہ اللہ کے اشعار ہیں. اب ان کو یہ زندہ رکھنے ہیں. صرف اس لیے نہیں ہم کہہ دیں جی ہم جانور لے کر آئے، ہم نے اسے قربان کیا، تقسیم کیا، کھایا اور سلسلہ ختم ہو گیا، عید کا دن ہمارا گزر گیا. نہیں، اصل میں یہ عید کس لیے ہے کہ آپ نے اس اسوے کو، حضرت ابراہیم کے اسوے کو اپنانا ہے. آپ نے وہ دو کام کرنے ہیں جو حضرت ابراہیم نے کیے. پہلا کام بندگی خدا میں رکاوٹ، جو اپنے قریب ترین
چیزیں، اپنی محبوب ترین چیزیں بھی جو آ رہی تھی، ان کو خود سے ان تعلقات کو توڑنا. جو تعلق بندگی خدا میں اور آپ کے درمیان میں آ رہا ہے، اس تعلق کو توڑنا. حضرت ابراہیم کا سب سے مضبوط تعلق، سب سے بہترین چیز، سب سے محبوب ترین چیز کیا تھی؟ کہ وہ خدا کے علاوہ اپنے بیٹے سے بھی محبت کرتے تھے. اس تعلق کو خدا نے وہاں پر بتایا کہ جب بندگی کی بات آئے گی تو اس تعلق کو تمہیں قطع کرنا پڑے گا بندگی کے مقام پہ آ کے. وہاں پر پہلے بس خدا ہے تو خدا ہی ہے. ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ اپنے ان تعلقات کو جو ہمیں ہماری راہ میں، بندگی کی راہ میں آ رہے ہیں، ان تعلقات کو قطع کرنا ہے. پہلا عمل یہ. دوسرا یہ رجم کرنا ہے. دوسرا رمیم، یعنی جتنے بھی شیطان راستے میں آتے ہیں، بندگی کے راستے میں قدم قدم پہ شیطان آتے ہیں. جب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا پروردگار عالم کی جانب سے، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو کیا ہوا کہ راستے میں کتنی مرتبہ شیطان آیا، اور ہر مرتبہ حضرت ابراہیم نے قدم قدم پہ اس شیطان کو حضرت ابراہیم نے سنسار کیا، اس کو ختم کیا، اس کا خاتمہ کیا. شیطان ایک دفعہ مار دیا جائے تو مرتا نہیں ہے، 1000 جنم رکھتا ہے، 1000 حیات رکھتا ہے، 1000 زندگیاں رکھتا ہے. وہ بار بار ہماری راہ میں آتا ہے. تو دوسرا عمل جو ہمیں حضرت ابراہیم کی سیرت سے اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ بندگی خدا میں، راہ خدا میں، جب آپ کے راستے میں کوئی آ رہا ہے، کوئی شیطان آ رہا ہے، کوئی عدو آ رہا ہے، کوئی دشمن آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو سنسار کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اپنے راستے سے ہٹانا ہے. یہ دو کام اس عید پر بہت ضروری ہیں کہ ہم ان کاموں کو انجام دیں جو ہم بڑے آرام سے یہ عید گزارتے ہیں. ہمیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس سنت کو اپنانا ہے. یہ بہت اہم کام ہے، یہ بہت اہم امور ہیں اس خصوصیت سے جو ہمیں اس دن انجام دینے ہیں. یہاں پہ آپ نے سنت کا ذکر کیا، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس تناظر میں کیا تھی، اور ان سے ہم کیا ایسا خوبصورت احساس لے سکتے ہیں کہ جیسے وہ عید مناتے تھے تو ہم بھی کچھ ایسے پہلو، کچھ ایسی باتیں اپنی زندگی میں شامل کریں، اور کوئی ایسا عہد باندھیں یا کوئی ایسی بات سوچیں جو ہمارے رسول خدا کو خوش کرنے والی ہو. سب سے بڑی بات ہی یہی، کیونکہ ظاہر ہے اس ہستی سے ہمیں یہی نقطۂ بندگی ملتا ہے، نقطۂ عبودیت سب سے بہترین ملتا ہے. اور ذات رسول اکرم کو اگر دیکھا جائے، اور جو رسول اکرم کا انداز تھا، جو سنت رسول بھی تھی، کیونکہ ایک رسول کی سنت پر جو ہے وہ عمل پیرا ہے، اور اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور اس کو اجاگر کیے ہوئے ہے، اور اس انداز کو اپنا کر، اور اس سنت کو جو رسول اکرم نے زندہ کیا، تو اس کو اپنے وجود کے ساتھ بھی زندہ کیا. رسول اکرم اپنے وجودی عمل کے ساتھ بھی وہی سنت ابراہیمی کو حیات کیے ہوئے تھے، اسے زندہ کیے ہوئے تھے، اس کو اجاگر کیے ہوئے تھے. کیسے اجاگر کیے ہوئے تھے؟ کہ وہی عمل جو حضرت ابراہیم کا عمل تھا، وہی عمل رسول اکرم کا عمل تھا. وہی بندگی کا عروج، وہی بندگی کا مقام، وہی بندگی کا اسوہ، وہی تمام عمل جو حضرت ابراہیم نے اپنی حیات میں کیے، کہ تمام تر تعلقات ایک طرف، تمام تر تعلقات کو کاٹ کر پروردگار عالم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اس کے حضور اپنی ہر قیمتی شے کو پروردگار عالم کے سامنے پیش کر دینا. اور دوسرا وہی عمل کہ راستے کے ہر غاصب کو، ہر شیطان کو، ہر پتھر کو رسول اکرم نے ہٹایا، اور رسول اکرم نے سنت ابراہیمی کو واضح رکھا ہے، روشن رکھا ہے، عیاں رکھا ہے. جیسے کہ حکم حضرت ابراہیم تھا یا سنت حضرت ابراہیم تھی، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے دور میں بھی رسول اکرم نے اسی طریقے سے کیا، اور اصحاب کو بھی اس پر عمل کرنے کا مسلسل کہا. اور بعد رسول یا رسول اکرم کے دور میں بھی جو اہل بیت اطہار تھے، انہوں نے بھی عید کو بالکل اسی طریقے سے، اس تہوار کو اس طریقے سے منایا کہ جیسے ایک بندہ، جیسا ایک عبد خدا اس تہوار کو مناتا ہے، ایک خوشی کے دن کو. کیونکہ مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے روایات میں بھی سنا ہوگا کہ جس دن وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، کسی معصیت کا شکار نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، گویا کہ وہ انسان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان، یہ جو جمعے کا دن ہے، یہ بھی عید ہے، عید فقراء کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. جمعے کے دن فقراء کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. ہر جس میں جب مومن جب گناہ نہیں کرتا تو یہ مومن کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. عید الفطر فطرت کی عید کے دن ہوتا ہے کہ جب آپ بہت پاک ہو کر 30 دن آپ مسلسل 29 یا 30 دن روزے رکھتے ہیں، اور روزے رکھنے کے بعد آپ پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں. پھر روز شکر آتا ہے، خدا کے قرب حاصل کرنے کے بعد ایک روز شکر آتا ہے. آپ وہ شکرانے کا دن
آپ وہ ادا کرتے ہیں، اس کو گزارتے ہیں ایک تہوار کے طور پر، ایک عید کے طور پہ، ایک جشن کے طور پہ، ایک خوشی کے طور پر. اور اس خوشی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جو آئمہ کا انداز تھا، جو رسول اکرم کا انداز تھا، کہ وہ جس طرح ہم ہے نا، ہمارے ہاں گل گپاڑا کر کے گزارتے ہیں، ہلا گلا کر کے گزارتے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، اور مطلب عجیب و غریب ہمارے انداز ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے، اور یہی معاشرے میں مسلسل چلا آ رہا ہے. لیکن آئمہ کا، رسول اکرم کا، ان کا انداز کیا ہے؟ یہ وہ دن عبادت خدا میں گزار رہے ہیں، اپنی بندگی کے اظہار میں وہ دن گزارتے تھے، شکر خدا میں، تشکر کے دن کو وہ گزارا کرتے تھے، کہ یہ ایام شکر کے ایام ہیں، یہ ایام امامت کے عروج کے ایام ہیں، یہ احیاء امامت کے ایام ہیں، احیاء ولایت کے ایام ہیں. یہ عید کے جو ایام ہوتے ہیں، جو روز ہوتے ہیں، اس کو منانے کا حق بھی یہی ہے کہ انسان ایک عبد کی حیثیت سے اپنے رب کے سامنے سربہ سجود ہو کر اس کو منایا جائے. سبحان اللہ. یہاں پہ آپ نے بات کی امامت کے عروج کی، تو میں یہاں سے جاننا چاہوں گی کہ آج کے دن میں، یعنی جو عید کا دن ہے، اس دن میں ہم امام وقت کے لیے کیا ایسا کریں کہ جو ان کو مسرور کرے؟ ظاہر ہے ہم ان کے منتظرین ہیں، تو ایک منتظر کیا ایسا کرے کہ وہ اپنے امام کو، امام وقت کو عیدی کے طور پہ پیش کر سکتا ہو، یا ان سے عیدی لے سکتا ہو، یا ان سے گفتگو کا کوئی سلسلہ ہو، کیا ایسا کرے؟ امام سے تو اگر دیکھا جائے تو امام تو ہر وقت ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، امام چاہتے ہیں ہم سے بات کرنا، امام چاہتے ہیں ہم سے گفتگو کرنا. ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی سن سکیں. وہ بولنا چاہتے ہیں، وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے. ہم کیونکہ ہمارے ایک ایسا ماحول بن چکا ہے، اگر ہم اپنی مجالس دیکھیں تو جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں. امام کیا بول رہے ہیں، نہج البلاغہ بھری ہوئی ہے امام کے خطبات سے، ہم وہ کھول کر بیان نہیں کرتے ہیں. امام جو وہ ہم سے کہنا چاہتے ہیں ہم وہ نہیں سنتے ہیں. تو امام آخر تو گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ تو بولنا چاہتے ہیں، وہ تو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارا عمل ویسا نہیں ہوتا. یہ عید کے ایام، یہ عید کے روز ہم ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، سب سے بڑھ کر امام کب خوش ہوتے ہیں، کب امام راضی ہو جاتے ہیں ہم سے، کب ان کی خوشنودی ہمیں نصیب ہوتی ہے، کب ان کی قربت ہمیں نصیب ہوتی ہے؟ کہ جب ہمارا کردار پاک ہو جاتا ہے، جب ہم ان کی سیرت پر، ان کے بتائے ہوئے عمل پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے، ان کے بنائے ہوئے، ان کے وہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اسوہ ہے تمہارے لیے، ان اسووں پر عمل کرنا ہم شروع ہو جائیں تو امام یقیناً ہم سے راضی ہو جائیں گے. کم از کم ہم میں نے پہلے بھی شاید پچھلے پروگرام میں آپ سے ایک مرتبہ یہی کہا تھا کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ وہ کہاں اور ہم کہاں. مطلب اگر جناب سیدہ اسوہ ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہاں جناب سیدہ، کہاں ہم، جبکہ یہ وہ اسوے ہیں کہ خدا نے بنائے ہی اس لیے ہیں کہ تم ایک مرتبہ کوشش تو کرو، ان جیسے بننے کی تو کوشش کرو، قدم پہ قدم رکھ کر چلنے کی تو کوشش کرو. آگے خدا نیتوں کو بہتر جانتا ہے. ہمیں ایک مرتبہ یہ ان ایام میں، ان عیدوں میں اگر حضرت ابراہیم کو اسوہ اگر ہم قرار دے کر اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں تمام درد ہونے چاہیے. قربت امام چاہیے تو ہمیں فقراء کا درد بھی ہونا چاہیے، ہمیں غریبوں کا درد بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے. وہ جو اس وقت مطلب ایک سچویشن بنی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ قربانی کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ کہیں باہر نہ جائے بلکہ ہمارے ہی گھروں میں رہ جائے. امام کب خوش ہوں گے کہ جب آپ وہ مال جس کا حق ہے اس کے حق تک، اس کے حق کو پہنچا دیا جائے، جہاں تک جس کا حق بنتا ہے اس کو وہاں تک پہنچا دیا جائے. وہ امام کے راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. کوئی بھوکا نہ سو جائے. کوئی اس عید کے روز جب آپ عید منا رہے ہیں، جب آپ خوشی منا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ کسی کے گھر میں چولہا نہ جل رہا ہو، کسی کے گھر میں کوئی چراغ نہ جل رہا ہو، کوئی بھوکا، کوئی شکم اپنا بھوکا لے کے سو جائے. امام اس کو پسند نہیں کرتے. عدل امامت کیا ہے، عدل ولایت کیا ہے کہ اگر تمہارا شکم بھرا ہوا ہے، تمہارے شکم بھرنے سے پہلے اس کا شکم پر ہو جائے جو حقیقتاً ضرورت مند ہے. بہت سے ذریعے ہیں قربت امام کے. اگر ہم فقط وہ ایک دن کے لیے نہیں ہے کہ فقط ہم عید کے دن یہ سوچیں، پوری حیات، پوری زندگی ہمیں ایسی گزارنی چاہیے کہ ہم امام کو پوری حیات ایسا عمل کریں کہ کم از کم امام ہم سے راضی ہو جائیں. ایک مسکراہٹ امام کے چہرے پر اگر ہماری وجہ سے آ جائے، یا ایسا عمل انجام دے لیں کہ امام ایک مرتبہ یہ کہہ سکیں کہ یہ میرا شیعہ ہے، یہ میرا پیرو ہے، یہ میرا ماننے والا ہے. یہ کم از کم شیعہ تو بہت بلند درجہ ہے. اگر امام صرف یہ بھی کہہ دیں
کہ یہ میرا پیرو ہے یا یہ میرا محب ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے انسان کے لیے، اور محب وہی ہوتا یا ہے کہ شیعہ جو کو بھی تھوڑا عمل میں کرے۔ چاہتی ہوں کہ آپ ڈیفائن کریں تھوڑا سا، کیونکہ ظاہر ہے ہم اپنے امام وقت کی بات کر رہے ہیں، اور ہماری جو کوشش ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے امام کے ظہور کے لیے تیار ہوں، اور یہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پہ ہمیں اس چیز کا احساس اگر کرنا کتنا اہمیت رکھتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہ ہم اپنے امام کی نسبت اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی دھیان میں رکھیں، اور اگر کوئی اس دن میں خصوصاً جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ذرا جب خوش ہوتے ہیں تو ہر کوئی انسان اپنے آپ میں مگن ہوتا ہے، تو جب اپنے آپ میں مگن ہوتا ہے تو اس میں سے نکل کے اپنے امام کے لیے سوچنا، اور یہ سوچنا کہ میں امام کا سچا شیعہ بنوں، تو وہ کیسا شیعہ ہو اور اس کی کیا اہمیت ہوگی اس سوچ کی، اس فکر کی اور اس کوشش کی۔ شیعہ جو اس وقت کا، اگر معذرت کے ساتھ میں کہوں ہم سب کی بات کروں جس میں ہم سب شامل ہیں، تو ہم سب اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن ہم سب غیر ذمہ دار ہیں۔ اس وقت کا شیعہ بہت غیر ذمہ دار ہے، جبکہ شیعہ نام ہے ذمہ داری اٹھانے والے کا، شیعہ نام ہے جو ہر جو کچھ امام نے فرمایا ہے اس کو اپنے کندھوں پر، اس دین کو جو اپنے کندھوں پر سوار کر کے، اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر سوار لے کر جو چلتا ہے، جو حامل بن جاتا ہے دین کا، وہ شیعہ کہلاتا ہے۔ حامی شیعہ نہیں ہوتا، حامل شیعہ ہوتا ہے۔ ہمیں حامل بننا ہے، حامل کو ہمیشہ، مولا کو حاملین کی ضرورت تھی، حامل شیعہ ہوتا ہے۔ اور نہ صرف فقط عید، بلکہ میں وہی بیان کر رہی ہوں کہ ہر دن شیعہ کو ہر دن بتانا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں۔ اب یہ جو دن تھا دعائے عرفہ پڑھی جاتی ہے، تو یہ جو عرفات ہے یہ کیا ہے؟ آپ اصل میں آپ اظہار کر رہے ہیں اپنے اندر کا، اپنے گناہوں کا، اپنی جو کچھ آپ کے اندر ہے اس سب چیزوں کا آپ اظہار کر رہے ہیں، خدا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، میں یہ تھا، میرے اندر یہ خامیاں تھیں، میرے اندر یہ غلطیاں تھیں، میں اب اظہار کر رہا ہوں اس کا، اور آج سے جس چیز کا میں اظہار کر رہا ہوں میں اس کو ختم کر دوں گا، دوبارہ میرے وجود میں یہ سب کچھ نظر نہیں آئے گا، میں اس چیز کو ختم۔ یہ عید جو، کیونکہ اس سے پہلے سے تیاری ہے اس عید کی، یہ فقط ایک دن کے لیے نہیں ہے، اس سے پہلے کی تیاری ہے۔ دیکھیے اب شروع بہت تلخ ہے اس وقت، یعنی کہ جو عید ہے 9 تاریخ، کیونککہ عید کی شب میں شہادت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، تو بہت تلخی ہے اس عید میں، بہت تلخی ہے عید الاضحیٰ میں بہت تلخی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے شہادت ہے، اور شہادت کے بعد یہ عید ہے، لیکن اس عید کو منانے کا حکم ہے کہ پھر بھی منانا ہے آپ نے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن آپ نے سب سے پہلے اظہار کرنا ہے کہ مجھ میں یہ برائیاں تھیں، مجھ میں یہ کمیاں تھیں، مجھ میں یہ عیب تھے، میں ان سب کو رفع کرتا ہوں، ان سب کو دور کرتا ہوں، ان سب چیزوں کو سنسار کرتا ہوں، اور اب میں ایک نئے بندگی کے میدان میں قدم رکھ رہا ہوں۔ اور عہد کرتے ہیں اپنے امام سے کہ امام اب ہم اس نئے میدان میں، اس نئے عمل میں، اس نئی حیات میں، اس نئی خوشی میں، اس نئے دن میں جو ہم قدم رکھ رہے ہیں، اب یہ میرے لیے واقعاً روز عید بنا دے کہ میری پوری حیات روز عید ہو جائے۔ کیوں روز عید ہو جائے؟ کہ میرا ہر عمل ویسا ہو جائے جیسے آپ چاہتے ہیں، تو انسان کی پوری حیات روز عید ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی بتانا چاہیں کیونکہ ہم عید قربان منا رہے ہیں، اور قربانی یہ کیا صرف ایک جانور کی قربانی ہے یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جب ہم قربانی کر رہے ہیں؟ جو لوگ کر سکتے ہیں اسپیشلی وہ تو چلو کر رہے ہیں، لیکن کیا نیت رکھیں، کیا احساس رکھیں؟ اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے ہی مہنگے مہنگے جانور لے آتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کو تشہیر بھی کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ دیکھو اتنے لاکھ کا لے لیا، اتنے کروڑ کا لے لیا، وٹ ایور، تو ہم اتنے جانور مثلاً 4 بکرے کر رہے ہیں یا اتنی بڑی گائے کر رہے ہیں، وٹ ایور، تو وہ ایسی کیا یہ ریاکارانہ جو قربانی کئی لوگ کر دیتے ہیں، یہ کیا درجہ رکھتی ہے رب تعالیٰ کی نظر میں؟ اور ہمیں کس چیز کا احساس کرنا چاہیے جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں؟ ریاکارانہ چیز تو کوئی بھی خدا کی راہ میں قبول نہیں ہے، وہ تو آپ کا کوئی بھی عمل ہے، چاہے وہ آپ کی نماز ہے دکھاوے کی، وہ خدا آپ کے منہ پر دے کر مارتا ہے، وہ آپ کا درود ہے اگر آپ بھیج رہے ہیں بلند آواز میں بھیج رہے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں اتنا بڑا مومن ہوں یا کچھ ہے، وہ خدا قبول نہیں کرتا۔ آپ جو بھی
عمل ریاکاری سے کرتے ہیں، جو بھی عمل آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل۔ اور قربانی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بیکار ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے عمل کے بعد وہ آپ پھر کتنی ہی بڑی قربانی کریں وہ بیکار ہے۔ راہ خدا میں آپ نے جو کچھ اپنی طرف سے، لوگوں کی نگاہوں میں تو وہ آپ راہ خدا میں دے رہے ہیں، لیکن خدا اس راہ میں اس کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ کیونکہ کوئی بھی عمل ہے، آپ حج کرنے جائیں، آپ دکھاوے کے لیے جا رہے ہیں، آپ زیارت، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ بار بار زیارتوں پہ جاتے ہیں، ایک بار گئے ہیں، پھر بار بار گئے ہیں، پھر بار بار گئے، اور پھر بعد میں آ کے اس سے بتاتے ہیں میں اتنی بار کربلا ہو کے آیا، میں اتنی بار۔ آپ کس کے لیے گئے تھے؟ آپ دکھانے کے لیے گئے تھے کہ میں اتنی بار کربلا ہو کے آیا؟ صفا اس قربانی کا بھی ہے کہ آپ جو یہ قربانی کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے؟ اس قربانی کے بدلے میں، اس قربانی کے ذریعے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ظاہراً آپ ایک جانور قربان کر رہے ہیں، ظاہراً آپ ایک جان قربان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ اپنے پروردگار عالم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پروردگار عالم اس وقت تو میں تیری راہ بھی یہ جانور دے رہا ہوں، لیکن اگر تو میرا وجود مانگے، میرا لہو مانگے، میری اولاد مانگے، مجھے مانگے، تو میں خود کو بھی دینے کے لیے تیری راہ میں تیار ہوں۔ نیت سب سے بڑھ کر، باقی ریاکاری سے کریں گے کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اب حج کے لیے جب گئے کچھ لوگ، تو کیا تھا، کیا اس طرح طواف کیا، کیا اس طرح نماز پڑھی، کیا اس طرح تم نے رمی کی، کیا اس طرح تم فلاں مقام پہ پہنچے؟ کس سب امام نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی امام میں نے ایسے ہی کیا، بالکل اسی انداز سے میں کرتا چلا گیا۔ تو امام نے پوچھا اس سے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے وطن سے نکلے حج کے لیے، جب تم گئے تو تمہاری نیت کیا تھی؟ کہ تمہاری نیت یہ تھی اے پروردگار عالم میں جو وطن ترک کر رہا ہوں، میں اس وطن سے وہاں جا رہا ہوں، بارگاہ خدا میں جا رہا ہوں، تو پروردگار عالم میں اب زندہ واپس نہیں آنا چاہتا، یعنی میری نیت یہ ہو کہ میں اب جو جا رہا ہوں تو میں زندہ واپس نہیں آنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مولا میری ایسی کوئی نیت نہیں کی تھی، میں نے کچھ ایسی نیت نہیں کی، بس یہ تھا کہ حج کرنے جا رہا ہوں اور واپس پلٹوں گا۔ امام نے کہا اچھا جب تم اب میقات پہ مقام پر پہنچے اور وہاں پر جب تم نے جب لباس بدلنا تھا اور تم نے انسلا لباس پہنا، سلے ہوئے لباس کو اتار کے، تو تمہاری یہ نیت تھی کہ میں اپنے تمام گناہوں کو اتار کر، تمام گناہوں کو ترک کر کے، اور اس کے بعد اب میں ایک نیا لباس پہن کر بارگاہ خدا میں جا رہا ہوں کہ میں کبھی گناہ سرزد نہیں کروں گا، مجھ سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوں گے، میں پاک و پاکیزہ ہو کر بارگاہ خدا میں پیش ہو رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں مولا میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ تو امام نے کہا کہ تمہارا حج اگر اعمال کے فقہ کے حساب سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تمہارا حج ٹھیک نہیں ہے، یہ نیت کی بات ہوتی ہے۔ تو امام نے فرمایا، اس نے کہا کہ مولا اب میں کیا کفارہ ادا کروں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے، وہاں پہاڑ تھا، تو امام نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس تمام پہاڑ اگر سونے کا ہو جائے اور تم کفارے کے طور پر وہ پورا پہاڑ بھی دے دو تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس نے پوچھا میں امام کیا کروں؟ امام نے کہا کہ پھر دوبارہ حج پہ جاؤ اور اسی نیت کے ساتھ جاؤ تو تمہارا حج قبول ہوگا۔ تو یہی فلسفہ امامت نے، یہی فلسفہ بتایا ہے قربانی کا، کہ ہماری قربانی کی نیت یہ ہونی چاہیے۔ جب ہماری نیت ہی ریاکاری کی اور زمانے کو دکھانے کی ہوگی تو نہ تو اس کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے اور نہ تو بارگاہ خدا میں قبول ہو سکتی ہے۔ ویسے یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ظاہر حج کا موقع ہے تو مطلب مجھے گائیڈ کیجیے گا کہ کہتے ہیں کہ ظاہر حج کے موقع پہ امام وقت بھی وہاں تشریف لاتے ہیں اور جو نیک ارواح ہیں، جو پاکیزہ ارواح ہیں، وہ ان سے ملا کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ان سے مل پاتے ہیں حج کے موقع پر اور کیا لے کے آتے ہیں امام سے؟ امام کے دیدار سے بڑھ کر انسان کے لیے کیا تحفہ ہو سکتا ہے کہ اس ہستی کا دیدار انسان کو نصیب ہو جائے، اور وہ ہستی یقیناً ایسا ہے کہ امام وہاں آتے ہوں گے، اور جن کو زیارت امام کرا سکتے ہیں، دیدار کرا سکتے ہیں، اتنی پاک ارواح ہوتی ہوں گی کہ جو امام سے ملاقات بھی کرتی ہوں گی، ان سے گفتگو بھی کرتی ہوں گی۔ اور میں نے ابھی تک ظاہراً
میرے اس میں کوئی مطلب نہیں ہے کہ جن کو میں جانتی ہوں یا جن کو میں نے سنا ہو کہ انہوں نے باقاعدہ امام سے ملاقات کی ہے. ہاں کچھ ایسے واقعات ہیں, کچھ ایسی روایات ہیں کہ جن میں پڑھا ضرور ہے کہ جو وہاں پر گئے ہیں انہوں نے امام سے ملاقات کی ہے. بہت سے کچھ ایسے افراد جو وہاں پر گئے اور امام نے ان کو باقاعدہ تعلیم دی کہ کیسے انہوں نے حج کو, اپنے عمل کو انجام دینا ہے. امامت سے ان کو تعلیم ہوئی اور انہوں نے اس عمل کو انجام دیا. اور اس کے بعد وہ اس عمل کو جب انجام دے رہے تھے, کیونکہ جب انہیں بتایا جا رہا تھا تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں, جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں, یہ امام ہیں. وہ ایک انسان, عام انسان سمجھ کر ان سے گفتگو کر رہے تھے. اور اس کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہ تمام عمل انجام دیا, اور جب وہ جتنی دیر وہ عمل انجام دیتے رہے, وہ حج کرتے رہے, تو اور جب وہ طواف کعبہ کرنے کے لیے آئے اور جس دوران بھی وہ جتنے انہوں نے مناسک حج کو ادا کیا, تو وہ مسلسل دعا کرتے رہے کہ پروردگار ایک مرتبہ دیدار امام نصیب کر دے. میں اس کے دیدار کے لیے آیا ہوں, میں اس کی تمنا کے لیے آیا ہوں, میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اور یہی کہ مجھے یقین ہے کہ میرا امام یہاں پر موجود ہوتا ہے, میرا امام یہاں پر آتا ہے. مجھے ایک دیدار میرے امام کا کرا دے, مجھے ایک نظارہ میرے امام کا دکھا دے, مجھے ایک جھلک میرے امام کی دکھا دے. وہ ان امام سے مل کر بھی دعائیں کرتے رہے. اور جب وہ واپس پلٹنے لگے, جب وہ واپس جانے لگے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے سامنے آیا, اور پھر انہوں نے یہی بات گفتگو کی ان سے کہ آپ نے ہمیں تمام جو بھی حج کے طریقے بتائے تھے, ہم نے اس کے حساب سے حج کیا, الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو گیا ہے. لیکن ہماری ایک تمنا, ہماری ایک آرزو جو حج کے مسلسل سفر میں رہی ہے, دوران رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کر لیں, اپنے امام سے مل لیں. تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ ملاقات تو تمہارے امام سے ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کہیں ہمارے امام سے ملاقات نہیں ہوئی, نہیں ملے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جس نے تمہیں سب کچھ بتایا تھا وہ تمہارا امام ہی تھا, جس نے تمہیں وہ تمام طریقے بتائے ہیں وہ امام تھا, تمہارا بتانے والا امام تھا. تو ایسی ارواح ہیں, لیکن ایسے لوگ, ایسی ہستیاں شاید چند ایک ہوں, کیونکہ ورنہ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ جب ایک شخص آیا امام کے پاس, آئے صحابی امام کے, اور انہوں نے مولا سے خوش ہو کے کہا کہ مولا دیکھیں کتنے حاجی ہیں, کتنی تعداد ہے حاجیوں کی. تو امام نے ان سے کہا کہ تم نے غور نہیں کیا کہ یہاں پر حاجی کم ہیں اور غل غپاڑا کرنے والے زیادہ ہیں, زجیج زیادہ ہیں, شور مچانے والے زیادہ ہیں, حاجی کم ہیں. تو امام نے پھر ان کے بصیرت کے پردوں کو جب ان کی آنکھوں کے آگے کیا اور دنیا کے پردوں کو ہٹایا, تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے جانور ہیں ہر شکل کے, وہاں پر جانور موجود ہیں, بہت چند ایک ہیں جو ان کے درمیان میں حاجی پھر رہے ہیں. تو وہ چند ایک ہی ہیں شاید کہ جو اس ہستی کا دیدار جن کو نصیب ہو جاتا ہے, کہ جو اس دنیا میں بھی پاکیزہ, اس اپنی حیات کو پاکیزہ کر کے رکھتے ہیں, اور اس طرح اس ہستیوں کو اسوہ بنا کر اپنی حیات کو گزارتے ہیں. اور امام جن کو پسند کرتے ہیں ان کو یقیناً امام اپنا دیدار بھی کراتے ہیں. میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ظاہر ہے عید کا موقع ہے, تو عید کے مناسبت سے کون سے ایسے خاص اعمال ہیں جن کی طرف ضرور ہم متوجہ دیں, کیونکہ ظاہر ہے عید پہ ذرا کام بھی زیادہ خواتین کے لیے تو بہت ہی ہوتے ہیں. کوئی آسان سا ایسا عمل ہو یعنی خصوصاً جو پاکستان کا ماحول ہے اس میں, تو اس میں جو ہے کیا ایسے اعمال ہیں جو وہ انجام دے سکتی ہیں چلتے پھرتے بھی, اور اس کے علاوہ اگر خاص جیسے کوئی ضرور ایک جیسے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ یہ نہیں چھوڑنی کسی قیمت پہ بھی, کیونکہ یہ اتنا قیمتی دن ہے. بالکل, اس دن سب سے بڑھ کر تو عید کا روز ہماری وہی پہلے والی بات دوبارہ سے ایک دفعہ تکرار ہو جائے گی کہ کیونکہ روزے بندگی ہے, اظہار بندگی ہے, تو سب سے بڑھ کر خاتون کو میں مرد حضرات سے بھی کہوں گی کہ اس دن, یہ دن ان کا کچن میں رہنے کا دن نہیں ہے. جس طرح آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ اپنے خدا کے آگے اظہار بندگی کر رہے ہوتے ہیں, عورت کا بھی یہی حق ہے کہ وہ اپنے پروردگار عالم کے سامنے اظہار بندگی کرے. اور بہت ضروری ہے, اعمال ہیں عید کے, ان اعمال کو لکھے ہوئے ہیں اور ان اعمال کو انجام دیا جائے جو تقریباً تمام اعمال کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کی. سب سے پہلے ان اعمال کو انجام دیا جائے, اپنی نماز کو, عید کی نماز کو انجام دیا جائے, شکر خدا بجا لایا جائے کہ پروردگار عالم نے یہ تہوار نصیب کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کو پڑھا جائے کہ عید کے روز یہ زیارت بہت ضروری ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھا جائے کہ یہ روز وہ روز ہے
غم کے روز ہوں یا خوشی کے روز ہوں، ان میں زیارت امام حسین کو ترک نہیں کرنا چاہیے، زیارت امام حسین ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ وہ زیارت ہے کہ جو آپ کو آپ کا بھی یقین اور آپ کا بھی ایمان اس سے تازہ ہو جاتا ہے، آپ کا بھی ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے، اور قربت خدا واقعاً اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیجیے گا تمام خواتین، کہ جب آپ خصوصیت سے ان ایام میں، ایام غم میں تو ہم کرتے ہیں پڑھتے ہی ہیں، خصوصیت سے جب آپ ایام عید کے ایام میں کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ بآواز بلند آپ، میں نے کیا ہوا ہے تجربہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بآواز بلند ایک زیارت امام حسین اور ایک زیارت امام عصر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، ایک دفعہ ضرور کچھ لمحے کے لیے اپنے آپ کو تنہا کر کے ضرور پڑھیے گا، کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی ہستی آپ کے ارد گرد آپ کو حصار کیے ہوئے ہے، کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کی راہ بندگی آسان ہو جائے، آپ کا راستہ آسان ہو جائے۔ آپ ایک دفعہ محسوس کیجئے اپنی اس کیفیت کو، اپنی اس حالت کو محسوس کیجئے، آپ کو ایک حصار اپنے ارد گرد اس بندگی کا محسوس ہوگا، اور پھر آپ اس زیارت کو جب آپ پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو واقعا لگے گا کہ میں کوئی جشن، ہمارے وہ غل غپاڑے والے جشن نہیں، بلکہ آپ کو محسوس ہوگا کہ میں کسی حصار میں، کسی امام کے قریب، کسی ہستی کے قریب ایک تہوار، ایک عید، ایک جشن منا رہی ہوں۔ یہی جشن ہے، یہی خوشی ہے کہ جب آپ اپنے قریب اس ہستی کو محسوس کریں جس سے آپ عشق کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور یہ عید کے روز اس سے اور قریب کریں، اپنے قریب کرنا چاہیے، یہ اس نہیں کہ صرف پکاتے رہیں اور کچن میں رہیں، اس کی قربت کو ان ایام میں حاصل کیجیے، کہ جب جو یہ عید جو ہے یہ امامت کے ہی ایام ہیں، یہ امامت و ولایت کے ایام بھی ہیں، ان کے احیا کے ایام بھی ہیں، یعنی اس کو احیا کرنے کے بھی یہی ایام ہیں، برپا کرنے کی بھی یہی ایام ہے، اس کے لیے علم اٹھانے کی بھی یہی ایام ہے، اور اس کے اپنے وجود کے ساتھ اظہار کرنے کی بھی امامت سے، اپنے عشق کا، اپنے محبت کا، اپنے خدا سے، اپنے امام سے، اس کا بھی یہی ہے، یہ ایام امامت بھی ہوتے ہیں، یہ عید کے ایام بھی۔ اچھا، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سے جو لذت عبادت جو ہے وہ چھین لیا کرتی ہیں؟ یعنی ہم کئی دفعہ کلام الہی بھی پڑھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو سنتے ہیں ویسے جنرلی وہ یہ ہے کہ جو مومن کا دل ایسا نرم ہوتا ہے کہ جہاں وہ کلام الہی کو سنتا ہے تو اس کا جو آنکھیں ہیں وہ بھر آتی ہیں، مگر ہم سارا دن ارد گرد سنتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں نہیں بھرتی، نہ ہمارے دلوں میں کوئی حرکت ہوتی ہے۔ کیا ایسا ہے جو اس لطافت سے ہمیں دور کیے ہوئے ہے، اور ہم کیسے اس تک پہنچے، کیسے اس طرح سفر کریں؟ یعنی فرض کریں کسی کے لیے اگر یہ نقطۂ آغاز ہو تو وہ کیا ایسے عمل کرے کہ جس سے یہ پردے ہٹ جائیں اور وہ نرمی پیدا ہو کہ ہم کلام الہی سے ایسا عشق کرتے ہوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر امام سے محبت ہے تو کلام سے محبت ہونا بہت لازمی چیز ہے، یعنی کلام الہی سے۔ تو اس میں ہم کیا ایسا کریں کہ یہ پردے چھٹیں اور ہم بھی لطف پا سکیں کلام الہی کی تلاوت کا، اس کے ذکر کا، اور بندگی کے ہم جو کیوں حقیقی لطف ہے وہ پا سکیں؟ پہلے تو یہ کہ ہم کیوں نہیں پا سکتے، یا ہمیں کیوں لطف نہیں آتا، یا ہم پڑھتے ہیں پڑھ کے بھی صرف سبق رٹے کی طرح ہم پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اور وہ جاذبیت کیوں نہیں ہوتی، وہ دل میں کیوں نہیں اترتا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، انسان ہے، ہم بعض اوقات ہم کہتے ہیں انسان پیدا ہی گناہ کے لیے ہوا ہے، مطلب بعض اوقات ہمیں احساس ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیدا اس لیے، انسان ہے جی، گناہ انسان سے ہی ہوتے ہیں، گناہ انسان سے نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہم سے اب جب جو سرزد ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے نا لذت ہمیں عبادت نہیں آتی یا پیدا نہیں ہوتی یا وہ جاذبہ نہیں ہوتا یا وہ کشش نہیں ہوتی، اس کی سب سے بڑی وجہ اگر ہم اپنی ذات کا، میں مجھ سمیت ہم سب اپنی ذات کا موازنہ کریں نا، تو سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے ہم گناہ کے بعد جب توبہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں، اور کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ گناہ کے بعد توبہ کر کے پھر گناہ کرنا، گناہ یہ نیت کر کے کرنا کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، جب محشر ہوگا تو دیکھا جائے گا، جب اس کا جو اجر ہے آپ کو یا اس کا صلہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا، دیکھا جائے گا۔ یہ ہماری نیت ہمیں خدا سے قریب نہیں ہونے دیتی۔ اور توبہ، یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ کیا چیز ہمیں قریب لے کے جائے گی، یہ بھی توبہ ہے۔ توبہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے جو
ابھی ابتدا کرنا چاہتا ہے، جو پہلا قدم رکھنا چاہتا ہے، سب سے پہلی سیڑھی توبہ ہے. انسان سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے اور اس کے بعد یہ کہہ دے کہ میں اب میرے سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوں گے. گناہ نہ کرنے والی توبہ کہ اب دوبارہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا. وہ انسان اگر توبہ کرے تو آہستہ آہستہ جب انسان اس منزل تک پہنچتا ہے تو اسے لذت آنا شروع ہو جاتی ہے اس عبادت کے اندر. لذت ہر چیز، کیونکہ عبادت لذت دیتی ہے. بلکہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص کو ایک عورت سے عشق ہو گیا، ایک عورت سے محبت ہو گئی، تو اس نے کہا کہ اب میں نے اس کو پانا ہے اور ہر صورت پانا ہے. وہ اس عورت کے پاس گیا اور اس عورت سے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہوئی اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس عورت نے شرط یہ رکھی کہ اتنے سے اتنے دن تک جو تم ہے 40 دن تک تو مسلسل عبادت خدا میں مشغول ہو جاؤ، خدا کی عبادت کرو، میں تم سے شادی کر لوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ مسلسل عبادت پروردگار عالم میں مصروف رہا. دن رات اس نے عبادت کی، دن رات وہ عبادتیں کرتا رہا. اور عبادت جب اینڈ آیا، آخری دن آیا، تو وہ شخص اس عورت کے پاس نہیں پہنچا. 40 دن کے بعد وہ شخص نہیں پہنچا. وہ عورت چل کر اس کے در پر گئی اور جا کر اس نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں آئے؟ 40 دن گزر گئے، کیا تم نے عبادت نہیں کی؟ کیا تم نے پروردگار عالم کے آگے سر سجود نہیں ہوئے؟ تم جو میں نے کہا تھا کیا تم نے اس شرط کو پورا نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس شرط کو پورا کیا ہے، لیکن اب مجھے تم سے شادی نہیں کرنی. تو اس عورت نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اب مجھے عبادت میں لذت آنے لگ گئی. پہلے میں سجدے تو کرتا تھا، پہلے میں عبادت تو کرتا تھا، پہلے میں نماز تو پڑھتا تھا، لیکن عشق کے ساتھ نماز کیا ہوتی ہے مجھے اب پتا چلا ہے. میں ایک عورت کے عشق میں جب خدا کے آگے جھک رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ جب میں اس کے عشق میں جھک رہا ہوں، اگر میں اس کے عشق میں جھکوں کہ جس کے لیے عبادت ہے، کہ جو لائق عبادت ہے، جب میں اس کے لیے جھک جاؤں تو کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں اس کے لیے جھکا تو مجھے لذت عبادت محسوس ہونے لگی، مجھے عبادت میں لذت آنے لگی، عبادت کا مزہ آنے لگا. اور یہی لذت عبادت انسان کو جب ایک ہدف آپ کا بن جائے اور آپ گناہوں سے دور ہو جائیں اور آپ سوچ لیں کہ اب مجھے قرب خدا ہی حاصل کرنا ہے، اب مجھے اپنے رب کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، ہمیں پھر آہستہ آہستہ اس میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا جناب عمار یاسر کا قصہ، جناب میثم تمار کا قصہ، جناب فضہ کا قصہ، یہ جو قصے ہم سنتے ہیں صرف کیونکہ ظاہر ہم قصوں کی صورت میں سنتے ہیں، اس کو مجالس میں سنتے ہیں، فضائل کی صورت میں سنتے ہیں. کبھی اس کو سیرت کی صورت میں بھی اگر اس کو نوٹ کیا جائے، ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو یہ بہت خوبصورت شخصیات ہیں. اگر ان شخصیات کو بھی اسوے کے طور پہ اپنایا جائے، آپ یہ دیکھیے کہ ان میں کیوں تھا اتنا عشق علی، حضرت علی علیہ السلام کا عشق اتنا کیوں تھا؟ یہ کیوں اتنا جاذبہ مولا علی کی ذات ان کے لیے رکھتی تھی کہ ادھر حکم علی آیا اور ادھر فوری طور پر اس پہ عمل ہو گیا؟ کیوں ایک ایک عمل، ایک ایک فرمان مولا کا زبان سے نکلتے ہی یہ ہستیاں پورا کرتی تھی؟ کیوں جناب فضہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر درے جناب فاطمہ پہ آئی ہیں اور پھر جو کلام کرتی تھی تو وہ تمام کلام قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ ان شخصیات میں انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر ان میں اترے ہیں. یہ تمام شخصیات پوری دنیا کو ترک کر کے، تمام تعلقات کو ترک کر کے انہوں نے ان ہستیوں کو اپنے اندر اتار لیا تھا. جناب مالک اشتر نے مولا علی کو اپنے اندر اتارا ہوا تھا، ان کی رگ رگ میں مولا علی دوڑتے تھے، ان کے وجود میں ہماری زبان پر تو مولا علی کا نام ہے، ہم کلمہ تو لیتے ہیں مولا علی کا، علی علی تو بہت کرتے ہیں، نعرے تو ہم بہت لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہماری ذات سے مولا علی جھلکتے نہیں ہیں، ہمارے وجود سے عشق علی چھلکتا نہیں. ایسا عشق ہو کہ چھلکے. آپ دیکھیں کردار پڑھیں اگر آپ تاریخ میں تو جناب مالک اشتر صرف کردار پڑھیں، آپ کو پڑھتے پڑھتے لگے گا کہ عشق علی چھلک رہا ہے. جناب عمار یاسر کا کردار پڑھیں، کوئی ایک واقعہ بھی پڑھ لیں، آپ کو واقعے سے عشق علی، کردار حضرت علی علیہ السلام ان کی ذات میں چھلکتا ہوا نظر آئے گا، واضح نظر آئے گا. یہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ان شخصیات کو اپنے اندر اتاریں گے تو پھر ہمیں ہمارے اندر جاذبہ پیدا ہو جائے گا، پھر ہم جذب کریں گے، عبادت کو جذب کریں گے، ہم ہر چیز کو آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا علم کی بھی لذت ہوتی ہے. جیسے ہماری زبانوں پر بریانی کا ذائقہ ہے، ہماری زبانوں پر پلاؤ کا ذائقہ ہے، یعنی کہ گھریلو کھانے اور ان چیزوں کا بڑا ذائقہ ہے. ہم فلاں کا جی مرچیں تیز ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، اور بڑی ابھی یہ ذائقوں کی جو عید ہے یہ ذائقوں کی عید ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مختلف ڈشز بنائیں گے اور انجوائے کریں گے اور اپنے گھروں میں یہ سارا کچھ یہ ذائقوں کی عید منائی جائے گی.
ایک ذائقہ ہوتا ہے علم کا. یہ علماء سے پوچھیں کہ اس کی لذت کیا ہوتی ہے. یہ ہماری زبان کی لذت ہے، وہ وجود کی لذت ہوتی ہے. اس کا ذائقہ عالم بتا سکتا ہے کہ اس میں لذت کتنی ہے، اس میں مزہ کتنا ہے، اس میں لطف کتنا ہے. جب بھی آپ نے دیکھا علماء 2-3 گھنٹے ایک ہی آیت پر گفتگو کر سکتے ہیں، ایک ہی آیت کو لے کر کیوں کرتے ہیں؟ ان کو لذت محسوس ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے، ان میں جاذبہ ہوتا ہے، اس کو انہوں نے جذب کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر، ان کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے. اگر آپ اور میں بھی جذب کر لیں، توحید جذب کر لیں، عشق علی علیہ السلام کو جذب کر لیں، اگر یہ شخصیات جاذبہ ان کا ہمارے اندر ہو جائے، ہمارے اندر اتر جائیں، ہمیں عبادت میں لذت آنا شروع ہو جائے گی. میں ایک عبادت کر رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس عبادت کے بعد اس کا ریوارڈ دنیا نہیں دے گی، اس کا صلہ مجھے دنیا نہیں دے گی، اس کا صلہ مجھے وہ دے رہا ہے جو مولا علی کا بھی رب ہے. اس کا صلہ مجھے وہ دے رہا ہے جس کے بارے میں مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. وہ جو علی کی نگاہوں کا پیکر ہے، وہ جو مولا کائنات کی نگاہوں میں بسا ہوا ہے، میں تو اس کے لیے عبادت کر رہی ہوں. جب میرے اچھا دل میں یہاں وہ عشق اتر جائے گا، جاذبہ ہو جائے گا. بالکل. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ہم ہمارے سب کے بچے ہوتے ہیں گھروں میں، تو ہم جس طرح آپ عشق کی بات کریں تو عشق کی بنیاد کیسے ڈالی جائے بچوں کے اندر، کہ اگر اس چھوٹے بچپنے میں ہی ان کے بجائے ہم ظاہر خوف سکھائیں بچوں کو کہ بھی تم دوزخ میں جاؤ گے، جہنم میں جلو گے اور تمہارے جو ہے یہ عذاب آئیں گے، تو ہم رب کی محبت کیسے متعارف کرائیں بچوں کو تاکہ ان کے اندر بھی رب سے عشق کا جذبہ پیدا ہو، اہل بیت سے عشق کا جذبہ پیدا ہو. یہ عشق کی بنیاد کی کوئی خاص طریقہ یا کوئی ایسا خاص عمل جو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی باعثیت مدرس جو ہے گائیڈنس کا سبب بنے، کہ کیا ایسا آپ کے مشاہدے میں، علم میں، تجربے میں آیا ہے؟ ربوبیت کا خدا نے سب سے پہلا مظہر جو ہے وہ ماں کو اسی لیے بنایا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو ربوبیت کے جس مظہر کی آغوش میں وہ آتا ہے، جس کو سب سے پہلے نگاہ کرتا ہے، جس کریم شخصیت پر وہ نگاہ کرتا ہے، وہ اس کی ماں ہوتی ہے. بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ تمہاری ماں ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے. جس طرح یہ ماں ہے جو عشق ڈال سکتی ہے، یہ ماں ہے جو محبت ڈال سکتی ہے، ماں کی محبت کے ذریعے سے خدا کا عشق بچے کے اندر اترتا ہے. اسی لیے ربوبیت کا مظہر ماں کو کہا گیا ہے کہ وہ جو عشق ڈالے گی، وہ جس طرح سے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں گے کہ تمہیں اللہ سے محبت کرنی ہے، تمہیں اللہ سے عشق کرنا ہے. کبھی آپ اور ہمارے بچے ہوئے، ہمیں ان کو بتانا نہیں پڑا بیٹا آپ مسلمان ہو، ہمیں انہیں بتانا نہیں پڑا کہ بیٹا ہو، ہمیں انہیں بتانا نہیں پڑا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں انہیں بتانی نہیں پڑی، ان کو پیدائشی طور پر اس چیز کا علم. اسی طریقے سے یہ جو ماں ہوتی ہے نا، اس کی محبت ایسی ہونی چاہیے، اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے کردار سے اسے خدا سمجھ میں آ جائے. میری عبادت کے ذریعے سے اسے پتا چلے گا کہ اس کی عبادت مجھے کیسے کرنی ہے، جیسے میری ماں کرتی. یعنی وہ کچھ ہے، اس کا وجود کچھ ہے، اس کی حیثیت کچھ ہے کہ جس کے آگے میرا ربوبیت کا مظہر جھک رہا ہے. یعنی وہ ماں جو مجھے، بچے کے لیے تو ماں ہے نا رزق کا ذریعہ ظاہراً، مطلب ابھی اس کی سوچ اتنی بولتی کہ میرا رازق خدا ہے، میرا مالک خدا ہے، میرا خالق خدا ہے. اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ لانے والا باپ ہے، کھلانے والی ماں ہے، مجھے کھلاتی ماں ہے، مجھے پلاتی ماں ہے، یہ ماں رہی ہے، مجھے یہ سب کچھ ماں کر رہی ہے. تو میرا جو پیکر ہے، میری جو اسوا ہے، جو میری نظر میں سب کچھ ہے، وہ تو ماں ہے. میں تو اپنی ماں کے ذریعے سے عشق سیکھ رہی ہوں، میں تو اپنی ماں کے ذریعے سے سیکھ رہی ہوں. میری ماں سربت سجود ہے، طویل سجدہ کرتی ہے، گویا کہ وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کے آگے ماں جھک رہی ہے تو مجھے بھی اس کے آگے سجدہ کرنا ہے. میش کے ذریعے سے میں بتاؤں گی اپنے بچے کو ایسے زبان سے آپ اور ہم بھی شاید، ہماری بھی لائف ایسی گزری ہوگی، ہمارا بچپن بھی ایسے گزرا ہوگا. جو بات ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کے سمجھائی جائے، جو ہمیں زبان سے بتائی جائے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہی چیز جو ہمیں عملی آئی جائے، ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. بچے کو آپ زبانی نماز سکھائیں، اسے سب سمجھ میں آ جائے گا، نماز آ جائے گی. لیکن جب آپ اسے کہیں گے میں نے تمہیں زبانی پڑھائی ہے نا، اب مجھے کر کے دکھاؤ، وہ کئی عمل غلط کرے. کیونکہ عملی چیز اور ہوتی ہے، زبانی کلامی چیز اور ہوتی ہے.
تو میرے عمل سے باپ کے عمل سے، ماں اور باپ کے عمل سے اولاد عشق کی منزلیں طے کرتی ہے۔ میں جو عمل گھر میں کر رہی ہوں وہ میری اولاد اس کے ذریعے سے سیکھے گی۔ یہ عشق کا سب سے بہترین کامل ذریعہ ماں ہے۔ سب کے پاس بچے کا سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے باپ ہے، اگر اس کے پاس گزر رہا ہے جتنا وقت اس کے پاس گزرتا ہے، وہ جتنا وقت ماں کے پاس گزرتا ہے، اپنے عمل سے بتائیں گے کہ عشق الہی کیا ہے۔ پھر آپ کتنے ہی خراب معاشرے میں، کتنے ہی خراب سوسائٹی میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں، چاروں طرف فحاشی پھیلی ہوئی ہو، چاروں طرف برا معاشرہ ہو، اگر آپ کا کردار، آپ اپنے پاکیزہ کردار سے اولاد کو پال رہے ہیں، اولاد آپ کو دیکھ کر ہی پلتی جائے گی۔ انہیں پتا ہوگا غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، آپ کو دیکھنا ہے اس کی۔ تو سب سے پہلے اس کے عشق کا مرکز ماں ہوگی۔ ماں کے ذریعے سے جس سے ماں عشق کرتی ہوگی، ماں کے ذریعے سے وہ عشق اس اولاد میں منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ بے دین مائیں ہیں تو بچے بھی بے دین ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے، جب دین ماؤں کے پاس نہیں ہے تو اولاد کے پاس سے کہاں سے آئے گا؟ جتنی تباہی ہے زیادہ تر اس لیے ہے کہ ماؤں کے پاس دین نہیں، بے دین ماؤں کی وجہ سے آگے سے اولاد بھی۔ اور پھر ظاہر ہے جب ماں ایسی ہے تو پھر پورا ایک معاشرہ، کیونکہ ایک ماں پورے معاشرے کو تشکیل دیتی ہے، تو وہ معاشرہ مکمل طور پہ تباہی کا شکار ہو۔ یہ سب کچھ ذمہ داری ایک عورت کی اور خدا نے دی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے اس وقت۔ بالکل، یہاں پہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ظاہر ہے ہم بات کریں بندگی کی، توحید کی، عشق الہی کی، اور ظاہر ہے رول ماڈل ہونے کی، تو اس میں جو علم کا کیا رول ہے؟ ابھی آپ نے علم کے ذائقوں کی بھی بات کی، تو ہمیں یہ جو علم ہے یہ کہاں تک لے کے جاتا ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے جب بات عشق کی آتی ہے، چاہے وہ عشق رسول ہو، چاہے وہ عشق خدا ہو، چاہے عشق اہل بیت ہو، اور اور یہ علم جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور کیا یہ انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، یا بس اس دنیا میں ہی اس کا کوئی رول ہے؟ مرنے کے بعد جو چیز کام آتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ بھی ہے آپ کی، کیونکہ علم کے بغیر تو عبادت بھی فضول ہے۔ آپ کو جب علم ہی نہیں ہے کہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ جن کی مجالس میں جا رہے ہیں وہ کون ہے، تو وہ تو علم ضروری ہے۔ ان کا علم، ان کی معرفت، وہ بہت ضروری ہے۔ اور دین کا علم سب سے زیادہ ضروری دین کا علم ہے، کیونکہ جاہل، کسی بھی امام نے جاہل کو پسند نہیں کیا، جوہلا کو امام پسند نہیں کرتے تھے۔ ایون کہ امام کا فرمان بھی ہے جاہل سے بحث نہ کرو، کہ وہ کیوں جاہل، وہ بلا وجہ گفتگو کرتا ہے، بلا وجہ بولتا ہے، بلا وجہ توجیحات اپنی طرف سے پیش کرتا ہے، کہ جوہلا سے تو ویسے ہی منع کیا کہ ایسے جوہلا سے گفتگو نہیں کرنی۔ تو امام تو جو خود علم کا پیکر ہو، ابھی شہادت بھی گزری ہے امام باقر کی جو باقر العلوم ہیں، تو وہ جو خود پیکر علم ہیں، جو خود، یہاں تک کہ مولا کائنات کا فرمانا ہے کہ میرے اندر علم جو ہے اس کا سمندر ہے، اور وہ معجزن ہے، سمندر چھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر ہے، وہ چھلکنا چاہتا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن مجھے ایسا کوئی ظرف نہیں مل رہا کہ جس کو میں یہ عطا دوں، جس کو میں تو کمیل کو کہا مولا کائنات نے کہ اندر ایک سمندر ہے علم کا جو باہر نکلنا چاہتا ہے۔ یعنی امام بھی چاہتے ہیں کہ اس سمندر کو علم کے کوئی لے، یعنی امام کی تمنا ہے کہ تم لو، علم حاصل کرو، اتنی تمنا ہے امام کی۔ اور ہم کہیں کہ علم ضروری نہیں، علم ضروری ہے اپنے اس دور میں تو بہت ضروری ہے، لازم ہے، علم بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری حیات مکمل نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر ہمارے اعمال، ہمارا عمل، ہماری کوئی شے، کوئی عبادت ہماری قبول نہیں ہو سکتی بغیر علم کے۔ علم الہی نہیں ہوگا اگر آپ کو خدا کا علم نہیں ہے، آپ کو قرآن کا علم نہیں ہے، آپ کو شریعت کا علم نہیں ہے، تو آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ اس وقت زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ شرعی مسائل، ہمارے بچے کو پتہ ہونا چاہیے شرعی مسائل، ایسے کچھ مطلب جو خصوصیت سے جو مسائل بہت اہم ہیں، وہ ہمارے بچے کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا تو پھر وہ آگے ہم بچوں کو کیا بتائیں گے؟ اور پھر جو ذریعے بنے ہوئے ہیں ہم نے ان سے استفادہ نہیں کرنا، ہم نے ان سے حاصل نہیں کرنا۔ علم ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور امام جتنے آئمہ ہیں، جتنے امام ہیں، آپ ان کی حیات دیکھ لیجئے تو سب نے علم کو جتنا ہو سکتا ہے اس کی ترویج، اس کو پھیلانے کے لیے جتنی ہو سکتی ہے انہوں نے کوشش کی ہے۔ امام باقر نے اپنے دور میں اس کی مکمل کوشش کی، امام زین العابدین میدان مبارزہ میں جو اترے ہیں ان کا یہی مبارزہ تھا کہ انہوں نے دعاؤں کے ذریعے سے، دعاؤں اس کے بھی علم ہے
ان دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی یہ مناجات کے ذریعے سے امام اس علم کو پہنچا رہے ہیں، اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ امام باقر نے اپنے علوم ہر طرح کے علم کے ذریعے سے، امام جعفر صادق جن کے طالب علم آج پوری دنیا میں جتنا علم ہے یہ ان کے طالب علم ہے امام کے، جنہوں نے پہنچایا ہے تمام کا تمام علم۔ تو علم تو انتہائی اہم ہے، امام تو اپنی پوری حیات اس میں صرف کر کر کے پہنچا رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ضروری نہ ہو ہمارے لیے؟ تو علم کی محبت کیسے ڈیولپ کریں ہم؟ فرض کریں اپنی جو آگے والی جنریشن ہے جن کے ہاتھوں میں فون ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، تھنگس لائک دیٹ ہیں، وہ کیا ایسا کریں کہ ان کے دلوں میں محبت، ظاہر ہے جو علم عام سکولز یا کالجز یا یونیورسٹیز میں ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ایک اسپیکٹس ہے کہ آپ کی پروفیشنل لائف ہے، اور وہ بھی آبویسلی ضروری ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جنرلی جو آپ کی اسپرٹ کو، آپ کی روح کی تعمیر کے لیے ہے، یا آپ کی آخرت اور دنیا کی تعمیر کے لیے، جو رب تعالیٰ کی حکمت، کتاب حکمت کو یہ اگر ہم سمجھ لیں، یا نہج البلاغہ یا صحیفہ سجادیہ جیسی جو کتب ہیں، ان کی محبت یا ان سے ایفیلیشن کیسے ڈیولپ کریں کہ ہمارے بچے ان سے انسیت ہو، ان سے پیار ہو، ان سے عشق ہو، اس کا مطلب زبردستی نہ ہمیں پڑھانے پڑے، یا کچھ کوئی ایسے سٹیپس ہوں، یا کوئی ایسی ذہن سے گزری ہو کوئی ایسی چیز آپ کے؟ سب سے پہلی چیز، اگر ہم اپنی عام زندگی کا موازنہ کریں نا، تو یہ لیپ ٹاپ اور یہ موبائل فون بھی ہم نے دیے ان کو، ان کی مسٹیک نہیں ہے۔ میں اس میں زیادہ تر مائیں، اکثر ہم لوگ سب شکایت کرتے ہیں، لیکن میں ماؤں کو اس کی قصوروار ٹھہراتی ہوں۔ میرے ہاتھ میں ہے تو بچہ بھی طلب کرے گا۔ اب سارا دن جب میں واٹس ایپ پہ لگی رہوں گی، سارا دن جب میں گوسپ کروں گی، سارا دن جب میں خواتین سے جو فون پہ گفتگو کروں، میرا بچہ طلب کرے بھائی آپ استعمال کر رہی ہیں، میں اسے کیسے روکوں؟ جو چیز میں کر رہی ہوں، اگر میں جھوٹ بولتی ہوں، میں اپنے بچے کو کیسے کہوں کہ نہ بولے؟ اسی طرح اگر میں استعمال کر رہی ہوں فون، تو میں اسے کیسے کہوں گی کہ آپ استعمال نہ کرو؟ پہلی چیز تو وہ مجھ سے لے رہا ہے یہ چیز، دوسری ہم خود دے رہے ہیں۔ اب مجھے ٹائم چاہیے، مجھے خاموشی چاہیے، میں نے پڑھنا ہے، مجھے سکون چاہیے، میں کیا کروں گی؟ اس کو میں چپ کرانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ٹیب دے دوں، بیٹا اب یہ تمہارے حوالے ہے، تم نے جو کچھ کرنا ہے اس میں کارٹون دیکھو، اس میں موویز دیکھو، جو مرضی کرو۔ میں نے دیا ہے اس کو، میں نے کرنا کیا ہے، عمل کیا کرنا تھا؟ سب سے پہلا جو میری غلطی ہے کہ میں نے نہیں کیا، وہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں ہم سب ماؤں کے لیے کہہ رہی ہوں، ہم نے کیا کیا؟ ہمیں جہیزوں میں قرآن ملا، اور کس انداز سے ملا؟ سر کے اوپر رکھ کے بس ہمیں رخصت کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ جتنا بلند تھا سر کے اوپر، وہ جو کھول کے پڑھنے کی کتاب تھی، گھروں میں آئے تو ہم نے طاقوں میں رکھ دیا، الماریوں میں، اوپر بلند جگہ پہ، کسی کا ہاتھ نہ جائے۔ اپنی طرف سے تو احترام کر رہے ہیں ہم کہ کسی کا ہاتھ نہ لگ جائے، کوئی بے وضو اس کو اٹھا نہ لے، کچھ نہیں۔ نہج البلاغہ ہم نے اٹھا کے اپنی سب سے اوپر والی الماری میں رکھی ہوئی ہے، جو صحیفہ سجادیہ ہے وہ ہمارا سب سے اوپر والی الماری میں۔ وہ جو بچوں کی رینج میں چیزیں ہونی چاہیے تھی، وہ جو نئی نسل کی رینج میں چیزیں ہونی چاہیے تھی، وہ جو میں دن رات چلتے پھرتے فجر کے بعد، ظہر اثر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد، جس کو مجھے کھول کھول کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑھنا تھا، دیکھنا تھا، وہ چلتے پھرتے میرا بچہ بھی دیکھ سکتا تھا، وہ چلتے پھرتے میری بیٹی بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ سب چیزیں تو اٹھا کے میں نے بلندی پہ رکھ دی، اور پھر میں کہوں کہ وہ ٹیب کیوں لے رہا ہے؟ اس کی رینج میں ٹیب ہے، وہ لے رہا ہے۔ اس کی رینج میں نے موبائل رکھ دیا، وہ لے رہا ہے۔ میں نے اس کو اس کی رینج میں اگر قرآن رکھتی، نہج البلاغہ 2-4 کتابیں اس کے سامنے میں رکھ دیتی، خود بھی میں پڑھتی، 2-4 شام میں بیٹھتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں ماحول ہے، پاکستان میں ہمارے یہاں ماحول ہے، شام میں چائے پیتے ہیں سب بچے، والدین سب بیٹھتے ہیں اکٹھے، سارا ماحول بنا ہوا تھا، لائٹ چلی جاتی ہے، یہاں لائٹ جاتی ہے، سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا بچپن ایسے گزرا، ہمارے والد صاحب کسی ایک امام کا قصہ لے کے بیٹھتے تھے، پھر وہ ہمیں ان کا بتاتے تھے، اور وہ سارا۔ اب ہم ٹائم دینا، ہمارا فرض ہے یہ کہ اس ٹائم میں بچوں کو لے کے بیٹھیں، ہم چائے پی رہے ہیں اور گفتگو کس کی ہو رہی ہے؟ ہمسائی کے بچے کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ اتنا بدتمیز ہے، وہ فلانا ہے، وہ دوسروں کی برائیاں، یہ ہے مطلب ایک میں سب کی، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہمارے یہاں وہ وقت جو ہمیں بچوں پہ صرف کرنا چاہیے انہی کی بناوٹ کے لیے، انہی کے بننے کے لیے، وہ تو ہم کسی اور کی برائی میں لگا رہے ہیں، کسی اور کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ دونوں کا فرض ہے، ماں کا بھی، صرف ماں کا نہیں ہے، ماں کا بھی، باپ کا بھی۔ اس وقت دونوں بیٹھے ہیں، دونوں کچھ ایسی یعنی بحث اسٹوری کریں، ایسی ابحاث جو گھریلو جھگڑے نہ ہوں۔ بالکل 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 ایسی ابحاث، نہج البلاغہ کوئی خطبہ اٹھا لیں، کوئی حکمت اٹھا لیں مولا کائنات کی، اس پہ ابحاث ہو سکتی ہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، بچہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے گا، غلط ہوگا یا صحیح ہوگا وہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، وہ غلط بھی وہ صحیح بھی کہے گا، لیکن اس میں ایک یہ
کریشن ہوگی اس بچے کے اندر کہ وہ کچھ ڈیولپ کرے گا مذہب کے اعتبار سے یا اس کتاب کے اعتبار سے، وہ چاہے قرآن ہو، اس کی کوئی آیت لے لیں، نہج البلاغہ اٹھائی، اور کوئی نہیں پورے خطبے پڑھنے کی ضرورت نہیں، چھوٹی سی حکمت لے لی اس پہ کا بچہ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے اس میں، اس پہ چھوٹی سی بحث ہو گئی، بچوں کو بولنے کا موقع ملے گا. ہم بچوں کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیتے، یہ تو غلط، نعوذ باللہ، وہ یہ کیا کہہ دیا، استغفر اللہ، یہ ان کو موقع دیں، وہ غلط بولیں گے، اس کے بعد اس کی تصحیح کیجیے، اس کو ٹھیک کیجیے، ہاں بیٹا یوں نہیں، یہ معنی ہے، اس کو ایک مرتبہ بولنے دیجیے تاکہ اس کو شوق پیدا ہو. اس کتاب میں یہ ہے، آج ہم اس پر بحث کریں گے، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے اندر یہ نہیں ہے، اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اس طرح بہت جلد آ سکتے ہیں اگر ہم یہ اپنے بچوں میں پیدا کریں گے. پیغام عید کے حوالے سے اوور آل پوری گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اگر آپ دینا چاہیں یا کوئی خاص میسج یا کوئی خاص بات جو آپ کے دل میں ہو کہ میں ضرور اس عید کے حوالے سے سننے والوں کو دوں. اس سے بڑھ کے ایک کہ یہ روز جتنے بھی عید کے ایام آتے ہیں ان کو واقعاً ایسے منائیں کہ جیسے روز عید منانا چاہیے. یہ سنت الہی ہے، یہ شعار الہی ہیں، ان کو واقعاً منانا چاہیے، ان کی حقیقت کے اعتبار سے، حق کے اعتبار سے انہیں منانا چاہیے. اور جو حق ہے ان کا، یہ جو عید ہے آج کی، اس کے اعتبار سے جناب حتیم کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم کے اسوے کو اپناتے ہوئے، حضرت حاجر کے اسوے کو اپناتے ہوئے، اگر میں ہونے کے ناطے سے عورتوں کو پیغام دوں، خواتین کو پیغام دوں، تو حضرت حاجر کا اسوہ آج کے دن ایک مرتبہ پڑھیے، ان کا تذکرہ پڑھیے، یہ قصہ پڑھیے، اور حضرت حاجر کا اسوہ اپنائیے کہ اس ایک بیوی میں خدا نے کیا چیز دیکھی کہ ان کے اس صفا و مروہ کے جو انہوں نے چکر لگائے ہیں، خدا نے اس کو حج کے حصہ یا لازمی حصہ بنا دیا کہ اس کے بغیر آپ کا حج عمرہ قبول نہیں ہوتا. کیا چیز تھی اس بی بی میں، اس خاتون میں، خاص چیز تھی، کیا عمل اس نے ایسا کیا تھا کہ خدا نے عمل کو اسوہ قرار دیا کہ اس کے بعد میں آنے والے چاہے معصومین ہوں گے، جتنے بھی امام ہیں، ان سب نے جب حج کیا ہے تو حضرت حاجر کے قدموں پر ہی چلے ہیں، وہ دوبارہ ان کے نقش قدم پر ہی چلے ہیں تمام، چاہے وہ امام ہو، چاہے بعد میں آنے والے رسول ہوں، وہ سب کے سب حضرت حاجر کے نقش قدم پہ چل کر، یعنی اس عورت نے، اس خاتون نے اپنے اس کردار کو کیسے اپنایا ہے، اس کا کون سی ادا ہے جو پروردگار عالم کو اتنی پسند آئی کہ خدا نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا. پروردگار عالم نے ان کو اسی جگہ پر ان کی قبر کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس بنایا، اور اس کے ارد گرد باقاعدہ کہا کہ چکر لگانے، حج کے بعد جب آپ نے طواف حج میں کرنا ہے تو اس بی بی کی قبر کو اس کے اندر شامل کیا ہے باقاعدہ، یعنی اس بی بی کا کردار کو، ان ہستیوں کے اسوے کو آج کے دن ایک مرتبہ پڑھ کر ضرور اپنائیں کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کا اسوہ کیا ہے. میں تمام خواتین سے کہوں گی کہ اس اسوے کو، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خدا نے بہت بڑی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اور ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے کہ اس اسوے کو اپناتے ہوئے. اور پروردگار عالم سے دعا بھی ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت حاجر کے، جناب زینب کے، جناب آسیہ کے، جناب فاطمہ کے اسوے کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں، اسے اپنا سکیں، اور خصوصیت سے آج کے دن کے حوالے سے حضرت ابراہیم کے اسوے کو اپناتے ہوئے دو عمل، ایک تو یہ کہ قرب خدا کے لیے تمام قیمتی چیزوں کو قربان کرنا، اور دوسرا کہ راہ خدا میں، بندگی کی راہ میں آنے والے ہر شیطان کو سنسار کرنا. ان دو عمل کو اپنی پوری زندگی میں حضرت ابراہیم کی طرح ہم اپنا سکیں. بہت بہت شکریہ سیدہ غزہ زہرا، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی اور اتنی خوبصورت، بامعنی اور جو ہے بندگی اور محبت سے بھری ہوئی، رب تعالیٰ کی محبت سے بھری ہوئی گفتگو آپ نے ہمارے ساتھ کی. یقیناً عید کے اس خوبصورت موقع پر جو ہے سننے والوں کے روح اور قلب بھی اس سے منور ہوئے ہوں گے اور ان کو بھی روشنی ملی ہوگی. آپ کی بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئی. آپ کو ایک بار پھر عید کی بہت بہت مبارکباد. اور دیکھنے اور سننے والوں سے جو ہے یہی کہیں گے، جیسے سسٹر نے کہا کہ اپنی ہر قیمتی چیز کو راہ خدا میں قربان کیجئے، اس لیے کہ آپ رب سے پیار کرتے ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی بندگی چاہتے ہیں، اس کے غلام ہیں. اور محمد وآل محمد کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ وہ اپنی ہر محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہر شیطان کو، ہر شیطانی وسوسے کو،
ہر شیطانی خیال کو، ہر شیطانی عمل کو، ہر شیطانی ہیلے اور حملے کو جو ہے وہ رد کیجیے اور اس کو لا کا ایک جو ہے تھپڑ رسید کیجیے تاکہ وہ آپ کی طرف نہ بڑھ سکے۔ اپنی جو ہر طرح سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیے، مستحکم رکھیے، کیونکہ آپ امام وقت سے بہت قریب ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، اور اپنے وقت کے امام کو خوش کیجیے، رب کو خوش کیجیے تاکہ آپ کی زندگیاں بامعنی گزریں اور روز حشر آپ خوش اور خوشنود ہوں۔ انہی دعاؤں کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، رب تعالیٰ اس عید پر آنے والی تمام عیدوں کو جو ہے آپ کے لیے بہت مبارک ثابت کرے اور آپ کی زندگیوں کو روشن رکھے، آباد رکھے، اور آپ کے سبھی اپنوں کے ساتھ محفوظ، سلامت، آباد اور شاد رکھے۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔